अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खबर है कि IMF ने पाकिस्तान के बिजली के महंगे बिल्स के मारे आवाम को उस सूरत में मामूली रिलीफ देने की हामी भरी है जब गैस की कीमतें 40 से 50% बढ़ाई जाएंगी। IMF पाकिस्तान के आवाम के साथ आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला रवैया अपनाए हुए है। तुरफा तमाशा यह है कि जिस मौसम में बिजली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसी मौसम में बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ाई गई और अब मामूली रिलीफ अक्टूबर में देने की हामी भरी, वो भी उस सूरत में कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। IMF ये बात अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले महीनों में बिजली का इस्तेमाल बतदरीज कम और गैस का इस्तेमाल बढ़ेगा। यानी गर्मियों में अवाम पर बिजली का अजाब मुसल्लत किया गया तो आती सर्दियों में महंगी गैस का बम छोड़ा जाएगा। ज़राए के मुताबिक सारिफीन को बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के मामले पर पाकिस्तान और IMF के हुक्काम के माबैन राब्ता हुआ, जिसमें IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ताहम 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ। रिलीफ कोई नहीं है, यानी बिल्स को डेफर किया जा सकता है। यानी जिसे रिलीफ का नाम दिया जा रहा है वो रिलीफ चंद माह बाद दोबारा तकलीफ की सूरत में नबूदार होगा। इस मेहरबानी के पीछे भी एक टेक्निकल राज ये है कि चंद माह में बिजली का इस्तेमाल कम होगा, जिससे लामहला बिल्स भी कम होंगे। उस वक्त दोबारा से ये बिल एक साथ की सूरत में पूरे कर लिए जाएंगे। ऐसे ही कारनामे PDM दौरे हुकूमत में सरंजाम के जब पिछले बरस बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान किया गया, आवाम में ये बयानिया बनाया गया, लेकिन चंद माह बाद ही वो रिलीफ दोबारा सूद समेत वसूल कर लिया गया। आदाद शुमार को देखा जाए तो ये भी मालूम होता है कि मौसम गर्मा में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद इंतहाई मामूली है। इसलिए एक साथ की सूरत में फायदा उठाने वाले अफराद की तादाद भी इंतहाई मामूली होगी। इस इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है, जबकि 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन मुस्तफीद हो सकते थे। मजीद आदाद शुमार का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में बिजली सारिफीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: लाइफलाइन, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड। यानी लाइफलाइन सारिफीन वो हैं जिनकी बिजली की खपत पिछले 12 माह में माहाना 100 यूनिट से कम है। प्रोटेक्टेड सारिफीन वो हैं जो पिछले 6 माह से मुसलसल हर महीने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि हर माह 200 यूनिट से जायद खपत वालों की अनप्रोटेक्टेड सारिफ के तौर पर दर्जा बंदी की जाती है। बिजली के बिल से कुछ जान खलास तो आवाम को महंगी गैस के झटके लगाए जाने की तैयारी है, वरना महंगा पेट्रोल तो मजीद महंगा करने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है, क्योंकि इक्तसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल पर डीलर मार्जिन ₹1.64 फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसलिए अवाम खातिर जमा रखे कि चंद रोज बाद दोबारा से पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने का कभी अंदेशा है। हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, माशी और माहिरीन तवानाई 75 बरसों से एक जैसी पॉलिसीज अपनाए हुए हैं। 75 बरसों में उनके पास किसी भी खसारे को कम करने के लिए वही चंद गिने चुने फॉर्मूला है। वो हर साल और 2 साल बाद आजमाते हैं, बल्कि ये कहना भी बेजा नहीं होगा कि ये पॉलिसीज देने वाले वही चंद लोग हैं, किसी ना किसी जमात में हिस्सा रहते हैं और जब भी उस जमात की हुकूमत आती है वो कमोबेश वही फार्मूला पेश कर देते हैं जो उन्होंने इससे पहले आजमाया हुआ होता है और इसको नाफिज करने या कामयाब कराने में बुरी तरह नाकाम भी होते हैं। अब भी कल से एक ऐसी पॉलिसी ज़ेरे गर्दिश है जो महज चंद महीने पहले PDM के दौरे हुकूमत में पेश की गई थी। थोड़ा माजी में जाएं तो तहरीक इंसाफ और इससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में भी इसी तरह का ही शोशा छोड़ा गया था। ये पॉलिसी है तवानाई की बचत से मुताल्लिक, जिसके तहत अब की बार फिर वजारत तवानाई में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ पेश की है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान है और तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तमाम चैम्बर्स ऑफ फेडरेशन और ताजर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई है। ऐसी तजावीज़ कई बार दी गई, लेकिन हर हुकूमत ने ताजर माफिया के आगे घुटने भी टेके और माफिया भी मांगी, जिसके बाद अब दोबारा से ऐसी ही तजावीज़ सामने लाना समझ से बालतर है। डॉलर और बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से ये कहा जा सकता है कि इस बार उनको गिरफ्त में लाने के लिए कुछ ठोस इकदाम जरूर लिए जा रहे हैं, जिसके मस्बत असरात भी नुमाया हो रहे हैं। डॉलर की बात की जाए तो इस पर काबू पाने के लिए जब से वफाकी हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से क्रैकडाउन किया है, इसकी कदर में मुसलसल कमी हो रही है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट का फर्क सिर्फ 3 से 4 रुपए तक बाकी रह गया है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 3 पैसे कमी आई है। डॉलर सस्ता होकर 304 रुपए 95 पैसे की रेट पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए कमी आई और 307 रुपए के रेट पर फरोख्त हुआ है। इसके नतीजे में ओपन और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद जो फर्क है वो कम होकर सिर्फ 3 रुपए रह गया है, जो 1% से भी कम बनता है। दूसरी जानिब गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन जारी है। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 547 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 44 दुकानें भी सील कर दी गई हैं। अब रवा हफ्ते में
डॉलर की कीमत में तकरीबन 21 रुपए की कमी वाक़ हुई है, यानी रवा हफ्ते डॉलर 21 रुपए कम हुआ है। और इंटर बैंक और ओपन मार्केट दोनों में सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, यानी ओपन मार्केट के अंदर जहां डॉलर को पिटाई पड़ रही है इस वजह से कि स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, तो वहीं इसके असरात इंटर बैंक में भी दिखाई दे रहे हैं। यानी इंटर बैंक में डॉलर 306 से 304 रुपए पर आ गया है, जो यकीनन एक मस्बत खबर है। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या ये रिलीफ जुज वक्ती होगा या फिर कुल वक्ती होगा, कि सस्टेनेबल भी होगा, क्योंकि होता ऐसे ही है कि जिस वक्त इस तरह का कोई मामला आता है तो एक्शन लिया जाता है, एक ठोस मैसेज भी दिया जाता है, स्टेट बैंक भी रेगुलेट होता है और फिर मनी एक्सचेंजर्स को भी घेरे में लाया जाता है, स्मगलर्स पर भी क्रैकडाउन होता है, लेकिन ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। और आने वाले दिनों में फिर से वही कुछ होना शुरू हो जाता है जो पहले हो रहा होता है, और फिर स्मगलर माफिया बहुत सारा पैसा बनाता है और साइड पे हो जाता है। अब भी सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल होगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ हम IMF प्रोग्राम के अंदर है और IMF प्रोग्राम में होते हुए किसी भी किस्म की सब्सिडी की तवक्को रखना या ये कहना कि पब्लिक को कोई रिलीफ मिलेगा, कॉमनर के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट की जाएगी, ये भी कितना मुश्किल है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट है मादी उमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही सवाल है आपसे कि IMF प्रोग्राम में होते हुए किसी भी किस्म की सब्सिडी की तवक्को रखना जायज़ है? मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ। IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए IMF को नाराज़ किए बगैर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर बनाई जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस के नरखों में कमी मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है। मैंने 4 बातें आपको बता दी और उसमें IMF को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जो इक़दामात उठाने पड़ेंगे वो अगरचे 100% निगरां हुकूमत के इख्तियार में है, क्योंकि मैं कोई ऐसी इस्लाह सजेस्ट नहीं कर रहा जो इनके इख्तियार में नहीं है, जो मुंतखब हुकूमत की। यानी अगर निगरां हुकूमत कानून से इनहराफ ना करे, जो इख्तियारात उनको हासिल इस्तेमाल करे, तो तमाम मकासद हासिल हो सकते हैं जो आप रुपए की कदर को बेहतर बनाने और सब्सिडी के मद में लोगों को रिलीफ देने के लिए करें, वो यकीनन मुमकिन है। लेकिन ये करेंगे नहीं, जो अब तक नज़र आ रहा है कानून से इनहराफ कर रहे हैं मगर वो इक़दामात नहीं उठा रहे। अब ज़राए से खबर आ रही है कि IMF ने बिजली के बिलों में सब्सिडी की मशरूत इजाज़त दे दी है। सब्सिडी क्या है? वो इस तरह से होगी कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 3 इक़सात के अंदर 3 महीने के अंदर बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि गैस के नरखों में 40 से 50% इजाफा करना होगा। यानी एक हाथ से आप मीगर अमाउंट में कुछ दे रहे हैं और दूसरी हाथ से आप बल्कि दोनों हाथों से मिलकर समेट रहे हैं, वापस ले रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं इसको रिलीफ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप अगर एक आदमी को डेफर कर रहे हैं, देना तो उसने है ही। ये तो हुकूमत उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देके कर सकती थी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। असल में हुआ ये है, मैं आपको बता दूं, निगरां हुकूमत ने और निगरां वजीर ख़जाना ने जो मंसूबा IMF को पेश किया था वो गलत था और उसको रद्द होना ही था, वो प्रैक्टिकली रद्द हो गया। देखिए करना क्या था, मैं आपको बता दूँ। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने जो कुछ बयान दिया वो तो IMF के लिए भी बाइंडिंग है ना। उन्होंने ये कहा कि मैंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीबों को मराद दें। आपको ये मंसूबा पेश करना चाहिए था कि मालदार लोगों के जो चोरी के असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसके लिए 2019 में कानून साजी कर ली गई थी, अखबारात में वो कानून साजी शाये हो चुकी है, और वो ये थी कि जो चोरी के असासे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जब्त कर ली जाएंगी और 7 साल जेल हो जाएगी। हमने ये सजेशन दिया था आप किसी को जेल ना भेजें। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि जो इत्तलात नाजायज़ असासों की हुकूमत के पास मौजूद हैं, FBR के पास मौजूद हैं, वो कानून मौजूद है, और लेकिन उस पर हाथ डालने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो ताकतवर तबकों के ज़ेर असर माजी की हुकूमतें भी थी और ये भी थी। मैं आपको वजाहत कर दूँ मैं क्या कह रहा हूँ। एक आदमी के 3 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं, वो चोरी के पैसे के हैं, उसने वो टैक्स नहीं दिया, वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया। मुल्की कानून के तहत आप उससे टैक्स वसूल कर सकते हैं, और ये तो कानून 2019 का है, आप उसके असास से जब्त कर सकते हैं। आपने तो ये करना था, निगरां हुकूमत को जो उन्होंने जाहिर कर दिया कि आप जिस दिन आए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक सीनियर आदमी को बैठा देते, वो FBR के साथ ये बात करता कि भाई वो 41 लाख आदमी की जो फहरिस्त है उसको आप आज से नोटिस इशू करें 2 हफ्ते के,
قومی بچت اسکیموں میں جو پیسہ پڑا ہے وہ بھی ہے، وہ ضبط کریں اور اس میں سے اپنا حصہ کاٹ لیں. قانون موجود ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. اب یہ ماضی قریب کی 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت نے ہمیں یہ بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت میں چند نامی گرامی تاجروں کو آسان اقساط پہ آسان شرح سود کے تحت جو ہے کم سے کم شرح سود کے تحت اربوں روپیہ دے دیا گیا ہے، لیکن ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا. یعنی پولیٹیکل مائلیج یا ڈیویڈنٹ لینے کے لیے اپنی ماضی کی حکومت پر سے اقتدار لیا، اس پر الزام تو دھر دیا، لیکن ایکشن کیا ہوا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. یعنی کوئی بھی حکومت یا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل ول نہیں رکھتے ہیں کہ اشرافیہ سے ٹیکس کلیکٹ کریں اور پھر غریبوں کو سبسڈی دیں. بھائی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، مگر مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. مجھے پتا ہے کہ عمران خان نے بھی قومی دولت لوٹنے والوں کو تحفظ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی دیا اور شہباز شریف نے بھی دیا. ان کو کیا پریشانی ہے؟ ان کو تو الیکشن نہیں لڑنا ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جو مواقع ان کو ملا ہے، قدرت نے دیا ہے، فوج ان کو مدد کر رہی ہے. آج جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اسٹیٹ بینک کا تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بہتری آئی. تو یہ کام اگر یہ خود کریں، وہاں سے مدد لیں وہ اسمگلنگ روکنے کے لیے، لیکن جب وہ قانون موجود ہے تو ان نگراں وزیر خزانہ کو اور نگراں وزیر اعظم کو کیا پریشانی ہے؟ ان کو تو الیکشن لڑنا نہیں ہے. تو وہ تو کم سے کم قوم کے ساتھ، جس قوم نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا، اگر وہ اس قوم کو یہ فیور کریں کہ قانون سے انحراف نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی قربانی مانگیں، صرف قانون پر عمل درآمد کر لیں. تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں نے اس کے پورا ریسرچ کر کے دیا ہے، 1100 ارب روپیہ حکومت کو مل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نگراں حکومت بھی بشمول اسٹیبلشمنٹ یہ بھی اشرافیہ کے نرغے میں؟ نہیں، میں اس کا ثبوت موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 2018 میں آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی جی، وہ پولیٹیکل حکومت نے دی تھی، پارلیمنٹ سے منظور کرا کے دی تھی. 2018 میں جب نگراں حکومت آئی تو شمشاد اختر اس وقت بھی نگراں وزیر خزانہ تھی. انہوں نے کیا کام کیا؟ جو پارلیمنٹ کی پاورز تھیں وہ استعمال کر کے اس میں توسیع کر دی. حالانکہ نگراں حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا. وہ آرٹیکل آئین پاکستان کے شق 77 کی خلاف ورزی شمشاد اختر نے کی، کیبنٹ نے کی اور صدر مملکت نے کی، اور آرڈیننس رات کو 12 بجے وہ ایکسپائر ہو رہا تھا، 2 گھنٹے پہلے وہ پاس ہو گیا. تو اسی لیے تو ان کو دوبارہ لایا گیا ہے کہ وہ جو طاقتور طبقے ہیں جن کو انہوں نے قانون توڑ کے فائدہ پہنچایا، اب ان کو دوبارہ لا کے یہ کہا گیا کہ ان پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے. تو یہ تو ہمارے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو سوچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. 24 کروڑ عوام مشکلات میں ہیں، پاکستان کی معیشت مشکلات میں ہے، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، قرضوں کا بوجھ تلے ہم ڈل رہے ہیں، ہمارے جوہری پروگرام ہمارے اس پہ خطرہ ہے. اس وقت بھی اگر چوروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ جن کو الیکشن نہیں لڑنا ہے، تو جس دن یہ حکومت کیئر ٹیکر بنی تھی میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب یہ کچھ اور کرنے والا ان کے بس کی نہیں ہے. وہ جس طرح سلیکشن ہوا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، آرٹیکل 77 آف دی کانسٹیٹیوشن کو نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، وزیر اعظم تھے ناصر الملک جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے تھے، ان کو پتہ ہے وہ آئین توڑ رہے ہیں. ابھی مثبت بات یہ ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف اکنامک فرنٹ کو لے کے خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے، اور جیسے ہی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو ڈالرز کو خاصی پٹائی پڑ رہی ہے، اور رواں ہفتے 21 روپے گرا ہے، اور ڈالر اور روپی کے مابین جو پیرٹی ہے اب اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اب 3 سے 4 روپے کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. تو سوال میرا بڑا سادہ سا ہے کہ اگر یہ واقعی کریک ڈاؤن سے کوئرسو فورس استعمال کر کے بہتر ہو سکتا تھا تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی باتیں ہوئیں، تو یہ کریک ڈاؤن اتنا ضروری تھا تو پہلے کیوں نہیں ہو گیا؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ کریک ڈاؤن تو میں نے تو کم سے کم 2 درجن دفعہ کہا تھا کہ یہ کریک ڈاؤن بھی کریں، اس کے ساتھ کچھ اور اقدامات بھی کریں جو پرماننٹ نیچر کے ہیں. آج بھی آپ کتنی بھی خوشیاں منائیں، میں آپ کو ریکارڈ پہ ایک فگر دے دوں، اس تمام بہتری کے باوجود جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، 12 جولائی 2023 کے مقابلے میں اب بھی تقریباً 27 روپے ڈالر نیچے ہے. یہ سٹے بازی سے نیچے گیا ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کیا ہے. یہ جو سٹے موقع دیا گیا ان کو کمانے کا، نگراں حکومت کے دور میں بھی دیا گیا، اب اس میں سے ایک تھوڑی سی بہتری آئی ہے جو کریک ڈاؤن ہوا، اور اسٹیٹ بینک نے بھی کچھ ایکشنز لیے ہیں جن کو آپ اسٹرکچرل اصلاحات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سب عارضی نوعیت کے ہیں. اس قسم کے جو کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوگا، مثلا میرے ملک میں سرمایہ کا قانونی طور سے فرار ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے پاورز اختیار اسٹیٹ بینک کے پاس ہے جو استعمال نہیں کر رہا. افغانستان کی جو ٹریڈ ہے
اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بہت بڑا جو ہے ایک اسمگلنگ کا ذریعہ ہے. کراس بارڈر جو ٹریڈ آپ کے ساتھ ایران کے ساتھ ہے اس کو جو ہے وہ بند کرنے کی ضرورت ہے, وہ غیر قانونی ہے. تو میرا صرف کہنا مقصد یہ ضرور کچھ مثبت قدم اٹھائے ہیں, اس سے پہلے بھی ماضی میں کچھ حکومتوں نے, فوجی حکومتوں نے اٹھائے تھے, لیکن وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے. جو تباہی بربادی پچھلے ہفتوں میں آئی تھی اس کا صرف ایک حصہ بہتر بنایا ہے, تو اس لیے خوشیاں نہ منائیں. 276 روپے کا تھا 12 جولائی کو, آج جو ہے نا یہ 304 روپے پر ہے. ابھی اگر یہ 275 سے نیچے آتا ہے تب ان کو تھوڑا سا کریڈٹ جائے گا, مگر میں آپ کو جو واضح بات کر رہا ہوں اصل ہوتا ہے سسٹم. وہ سسٹم یہ ہے کہ آج آپ کے پاس ایک پیسہ ہے, آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, ڈالر خریدتے ہیں کھلی منڈی سے. جب آپ ڈالر خریدیں گے تو ڈالر کی قدر جو ہے وہ گرتی ہے, چونکہ پریشر پڑتا ہے. اس کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں, فورن کرنسی اکاؤنٹ میں, چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد ملکی قانون کے تحت وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں آج کی تاریخ میں اسٹیٹ بینک ایک قانون سرکولر ایشو کرے وزارت خزانہ سے مل کے کہ جو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں پیسہ آپ لے کر آئے ہیں, جو باہر سے نہیں آیا, کھلی منڈی سے خریدا ہے, اس کو آپ بچوں کی تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں. اللہ ان کو کامیاب کرے. خدا نہ خواستہ بیمار ہو اس کے علاج کے لیے بھی بھیج دیں. کسی اور مقصد کے لیے پیسہ باہر نہیں جائے گا. اگر یہ قانون سازی مجبور نہیں کیا جاتا اسٹیٹ بینک کو کہ یہ کرے, جو طاقتور طبقوں کے مفادات کے لیے وہ کر رہے ہیں, حکومتیں کرتی رہی ہیں, تو یہ جو بہتری نظر آ رہی ہے یہ برقرار نہیں رہے گی. مجھے خدشہ ہے کہ پھر گرے گا, پھر کھلی منڈی ہوگی, اور پھر یہ مسئلے پڑیں گے. یہ طاقت کے استعمال سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی جب تک اصلاحات اور قانون سازی ہو نہ ہو. وہ بدقسمتی سے نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو 3 مثالیں بتا دیں. اب آپ دیکھیے اسٹیٹ بینک نے کچھ ایکسچینج کمپنیز کے خلاف ایکشن لیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بینکوں کو آپ نے امپاور کر دیا کہ جی ان کو کافی بزنس ڈائیورٹ ہوگا. یہ بھول رہے ہیں, اور یہ صحیح بات ہے, مگر 80% مالکان میرے بینکوں کے جو ہیں وہ فارنرز ہیں. تو اس ملک میں سارا کام فارنرز کے پاس چلا جائے گا. پی ٹی سی ایل ان کے پاس ہے, آئل سیکٹر ان کے پاس ہے, فارمیسی ان کے پاس ہے. تو میرے ملک میں کہ ہمارے پاس صرف چمڑا جو ہے وہ چمڑا رہ جائے گا اور ٹیکسٹائل رہ جائے گا. تو میرا کہنا یہ تھا کہ سسٹم کو ٹھیک کریں. یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ صحیح سمت میں ہے. 20 دن بعد کیا ہے, یہ کریک ڈاؤن بھی جو آج جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. یہ بھی 20 دن کے بعد ہوا ہے. 20 دن تک یہ پہلے دن ہونا چاہیے تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تاثر آپ کا درست ہے کہ یہ اقدام بیک فائر بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ویسٹرن بارڈر کے اوپر یہ جو سختی کر رہے ہیں تو آبویسلی اس کا کچھ نہ کچھ ریئیکشن دوسری طرف سے, یعنی افغان بارڈر پر دوسری طرف سے بھی آتا ہے. پھر اسی طرح سے ایران بارڈر کے اوپر بھی معاملات کچھ ایسے ہی ہیں, تو یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے. تاثر آپ کا بالکل درست ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دیر پا نہیں ہے, یہ جز وقتی تبدیلیاں تو ہو سکتی ہیں. اب 276 سے جو ڈالر ٹیک آف کیا, اس کو واپس اپنی جگہ پر لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ ہاں, لیکن میں پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن حالات اس سے زیادہ سنگین ہیں. بیرونی قوتیں, پاکستان دشمن قوتیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے باہر سے ٹیررزم کرا رہی ہیں, جس کا آپ نے اشارہ کیا. اگر باہر سے ٹیررزم ہو رہی ہے اس کو تو آپ بہت حد تک روک نہیں سکتے, سوائے اس کے کہ فوجی ہمارے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن اگر ہمارے ملک کی حکومت چاہے نگراں ہو یا کوئی ہو, عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہی ہے پیٹرول اور بجلی بڑھا کے, تو وہ تو ناکام ہو جائے گی, وہ جو قربانیاں ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. اب آپ نے اصلاح کی جو بات کی, سسٹم کی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلا قانون تو یہ ہے کہ جو اثاثے چوری کے ہیں جس کے لیے قانون موجود ہے, اس سے اگر آپ 1100 ارب روپے چند مہینے میں ریکور کر سکتے ہیں, تو ایک مہینے میں جو آپ 15 دن میں ریکور کرتے ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں کہ جی ہم نے چوروں سے یہ اضافی رقم لی ہے, یہ بجٹ میں شامل نہیں تھی, آپ کی شرائط میں شامل نہیں تھی, اس پیسے کو ہمیں اجازت دیں کہ ہم بجلی اور پیٹرول میں ڈال دیں. تو جیسے جیسے لیتے جائیں, یہ کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا آپ کو ناجائز اثاثوں پر. یہ کہنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, یہ سب بیکار کی بات ہے, یہ لمبا کام ہے. آپ تو اثاثوں کو پکڑیں چوری کے, ان سے پیسے کی ریکوری کریں. قومی بچت میں 2 کروڑ روپے پڑا ہے, چوری کے پیسے کا ہے, قانون موجود ہے, اس کو 2 ہفتے کا نوٹس دیں, پیسہ لے لیں. یہ کام اگر آپ نہیں کرتے تو ان تمام اقدامات کے باوجود میں بتا رہا ہوں کہ بجلی کے نرخ بڑھیں گے, ابھی پیٹرول کے نرخ بڑھیں گے, اور گیس کے نرخ بھی بڑھیں گے, اس لیے کہ روپے کی قدر آگے چل کے گرنی ہے, پریشر آئے گا. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. ہمارا تو سارا کھیل امپورٹ کا ہے, ہماری امپورٹ جو ہے ایکسپورٹ سے دگنی ہے. تو جب یہ سسٹم ٹھیک ہوگا
تو وہ تو ابھی تک تو کسی حکومت نے نہیں کیا. شہباز شریف صاحب نے کہا اگلی حکومت اصلاحات کرے گی. ارے بھائی 30 سال سے کسی نے نہیں کی تو اگلی حکومت کیسے کر لے گی؟ تو بدقسمتی یہی ہے کہ اشرافیہ کی جو معیشت ہے ان کو فائدہ پہنچانے جو لوگ رہے ہیں، آج نگراں بھی پہنچا رہے ہیں، ماضی میں بھی پہنچایا، اس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، جو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ سارے فائدے جو عارضی نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ فائدے نہیں ہے، جو لوٹ مار تھی اس کا ایک حصہ واپس گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اور بہتری مجھے نظر نہیں آ رہی. ابھی مجھے لگتا ہے تجارتی خسارہ بڑھے گا، جاری حسابات کا خسارہ بڑھے گا، ریمیٹنس آپ کی ابھی تک نیچے گئی ہیں، اب اس کے گیپ ختم ہونے کے بعد وہ بہتر ہوں گی. ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں بس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، ماہر اقتصادی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ خاصی دقت میں دکھائی دے رہی ہے. کسی بھی میجسٹریٹ کا اکثریتی کام انتظامی نوعیت کا ہوتا ہے. گراں فروشی پر کنٹرول، ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ، حکومت کے مختلف انتظامی کاموں میں ان کی معاونت کرنا. لیکن گزشتہ چند ماہ کے دوران دیکھا گیا ہے کہ پولیس اور ڈپٹی کمشنر وہ انتظامی مفاد کے کام کے برعکس سیاسی وفاداری اور خفیہ قوتوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. وہ ایسے قوانین کا بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں جس کو قانون بنانے والوں نے بھی ترک کر دیا ہے. یہ قانون 3 MPO کے تحت نظر بندی کا کالا قانون ہے. یہ قانون جنگ آزادی سے قبل رائج ہے. انگریز تو اپنے وطن واپس لوٹ گئے، لیکن یہ قانون آج بھی سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے اور ہراساں کرنے کے لیے بے دھڑک استعمال ہو رہا ہے. پاکستان میں گزشتہ چند ماہ میں اس قانون کا اس قدر بے دھڑک استعمال کیا گیا ہے کہ عدالتیں بار بار اس نوعیت کے کیسز میں گرفتار افراد کو رہا کرتی ہے، لیکن دوسرے شہر یا صوبے کے ڈپٹی کمشنر یا میجسٹریٹ دوبارہ سے اسی قانون کے تحت ان کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیتا ہے. 3 سے 6 ماہ میں اس قانون کا استعمال اتنی بار ہوا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک شاید اتنی بار نہیں ہوا ہوگا. عدالتیں بار بار اپنے حکم کی نفی ہوتی، اب پولیس افسران اور میجسٹریٹس کو توہین عدالت کے جرم میں سزا دینے تک آ چکی ہیں. اس کے باوجود یہ سلسلہ بند ہوتا محسوس نہیں ہو رہا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے دارالحکومت کی ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن اور 3 دیگر افسران پر PTI کے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی MPO کے تحت طویل حراست سے متعلق کیس میں توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دیے. کیس کی سماعت جسٹس بابر ستار نے کی. عدالت نے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی SSP آپریشنز جمیل ظفر، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس فاروق بٹر اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی SHO ناصر منظور پر بھی فرد جرم عائد کیا. DC اسلام آباد عرفان میمن پر فرد جرم سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے جیل ہوگی. آپ بھی ذرا جیل میں رہ کر دیکھ لیں کہ جنہیں آپ جیل بھیجتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں. DC اسلام آباد نے کہا کہ اس آرڈر کا مقصد عدالتی حکم کی توہین کرنا بالکل نہیں تھا. DC اسلام آباد نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی، تاہم عدالت نے DC اسلام آباد کی معافی مسترد کرتے ہوئے جو چارج شیٹ ہے وہ پڑھنا شروع کر دی، یعنی فرد جرم پڑھنا شروع کیا. MPO آرڈر جاری کر کے اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن پر فرد جرم عائد کی، جبکہ انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا. اس کے علاوہ SSP آپریشنز اسلام آباد پولیس جمیل ظفر پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی. جسٹس بابر ستار نے جمیل ظفر پر توہین عدالت کیس میں الزامات پڑھ کر سنائے، جبکہ انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کیا. عدالت نے استفسار کیا کہ آپ دفاع پیش کرنا چاہتے ہیں. SSP آپریشنز نے کہا کہ مجھے وقت دیا جائے. اس کے علاوہ SP فاروق بٹر اور SHO ناصر منظور پر بھی توہین عدالت کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ ان دونوں افسران نے بھی صحت جرم سے انکار کیا ہے. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی استدعا مسترد کرتے ہوئے تمام نامزد افسران پر فرد جرم عائد کی اور فرد جرم عائد کیے جانے سے قبل ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ افسران نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، فرد جرم عائد نہ کی جائے. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کیسے نہ فرد جرم عائد کریں، توہین عدالت کا معاملہ یہاں چل رہا تھا، پھر بھی آپ MPO آرڈر جاری کرتے ہیں. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جبکہ گزشتہ روز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد مجسٹریٹ سے MPO کے تحت مشتبہ افراد کی حراست میں لینے کے اختیارات واپس لیے تھے، اور عدالت کا آج کا فیصلہ ایسے کالے قوانین کو ختم کرنے یا کم سے کم کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوگا. لیکن ہمارا سسٹم بھی ایسے قوانین کو ختم کرنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. DC اسلام آباد اور کیپٹل انتظامیہ کے اختیارات کا بے دریغ استعمال پر آج سے پہلے بھی بہت سی آوازیں بلند ہوئی. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے اس حوالے سے ایک بل بھی پیش کیا تھا. یہ بل دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد اسپیکر چیمبر تک گیا، جہاں اسے منظوری کے لیے وزارت قانون بھجوایا جانا تھا، لیکن یہ بل راستے میں ہی پتہ ہو گیا، جس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل پایا. اس معاملے پر عرفان صدیقی بہت بار آواز بلند کر چکے ہیں. گزشتہ دنوں ہمارے شو میں وہ اپنے لاپتہ بل سے متعلق کیا کہہ رہے تھے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے. جو سینٹ نے پاس کیا، نیشنل اسمبلی نے پاس کیا جون 2022 کے اندر، اور 21 جون 2022 کو بھیج دیا صدر مملکت کی طرف بذریعہ وزیر اعظم ہاؤس کہ جی اس کی توثیق کریں یا کوئی اعتراض ہے تو واپس لگائیں. وہ پچھلے 14 مہینے سے غائب ہے.
سینیٹر عرفان صدیقی نے اس سے متعلق بل پیش کیا، منظور ہو گیا دونوں ایوانوں سے، لیکن وہ بل بھی غائب ہو گیا۔ آج جو جسٹس بابر ستار کی طرف سے فرد جرم عائد کی گئی، اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے 3 افسران پر اس سارے معاملے کا احوال جانیں گے۔ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج ڈی سی اسلام آباد نے اور پولیس کے 3 افسران نے بھی غیر مشروط معافی مانگی عدالت کی روبرو، لیکن جسٹس بابر ستار نے یہ معافی مسترد کرتے ہوئے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ یہ جو اپالوجیز ہے انکنڈیشنل اپالوجیز ٹینڈر کی گئی لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوئی؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جو وجوہات کی اگر بات کی جائے تو 2-3 بڑی وجوہات ہیں جو ہم نے پاسٹ میں تقریباً 3-4 ماہ میں دیکھے کہ بڑے پیمانے پر جو عدالتی احکامات تھی ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہو رہی تھی، آئی جی اسلام آباد کی جانب سے بھی اور ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے بھی۔ فواد چودھری کا کیس ہے، شیریں مزاری کا کیس ہے، اور کیسز بھی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی۔ تو اب جو جسٹس بابر ستار ہیں انہوں نے شہرجار افریدی کا کیس جو ہے وہ دیکھا، یہ کیس جو ہے وہ ایک ایگزامپل کے طور پر جو لیا جانا چاہیے تھا، اور عدالت نے بھی اسی طرح لیا کہ 84 روز سے ایک بندہ جو ہے وہ حراست میں ہے، جیل میں ہے، تو اس پر جو ہے وہ نقص امن کا خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ اس کی گرفتاری ڈالنا یہ بالکل ایک مذاق تھا، ایک موسیقی خیز جو ہے وہ MPO جاری کیا گیا تھا۔ اسی لیے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اس پہ کنٹمپٹ جو ہے وہ کارروائی شروع ہوگی، اور انہوں نے کارروائی شروع کی۔ اب آج کی جو فرد جرم ہے وہ فرد جرم ہو سکتا ہے اس میں کچھ تبدیلی ہوتی، عدالت ایک اور موقع دے دیتی، لیکن ہوا یہ ہے کہ 18 اگست کو ڈی سی کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے، پھر عدالت 28 اگست کا ٹائم رکھتی ہے کہ اس پر فرد جرم عائد ہوگی، لیکن 28 اگست کو ڈی سی اسلام آباد یا ان کے جو لا افسران ہیں ان کے ٹائم لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، پھر عدالت 7 سپٹمبر کا ٹائم دیتی ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس دوران یہ ہوئی کہ ڈی سی اسلام آباد نے وہی غلطی دہرائی، وہی کام کیا جو انہوں نے شہرجار افریدی کے کیس میں کیا کہ جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کے خلاف ایک MPO جاری کر دیا، اور چودھری پرویز الہی بھی پچھلے 2-2.5 ماہ سے جو ہے وہ کسی نہ کسی حراست میں ہے، وہ باہر نہیں آئے، بیان نہیں دیا، کہیں پہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے، تو ان کا بھی کہہ دیا کہ نقص امن کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ تو اس کا اشارے میں آج جسٹس بابر ستار نے یہ حوالہ دیا جب ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں غیر مشروط معافی دے دیں، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کو ہم کارروائی کر رہے ہیں اور آپ مزید جو ہے وہ MPOs جاری کر رہے ہیں۔ تو اس پر جسٹس بابر ستار بڑے کنونس ہوئے کہ بار بار روکا جا رہا ہے لیکن انتظامیہ جو ہے وہ روک نہیں رہی، اور پھر انہوں نے 4 جو افسران ہیں، DC ہیں، SSP آپریشنز ہیں، اس کے علاوہ SP ہیں اور SHO جو ہے، چاروں پر فرد جرم عائد کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ اب جو بھی ہونا ہے اپنے ٹرائل میں آپ جو ہے وہ اس میں ثابت کریں گے، اپنا دفاع جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں قانونی طور پر۔ اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار نے جو بات کی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، ان کا وہی ریمارکس تھے کہ جب بار بار DC کہہ رہے تھے کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا، غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں اور عدالت ہماری جو ہے وہ اس سزا کو منظور کرے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ کم سے کم اگر جب ٹرائل ہوگا، اگر آپ کو سزا ہوئی تو آپ کو جیل جانا پڑا، تو کم سے کم آپ وہاں پہ جا کر دیکھیے گا کہ کیسے لوگ رہتے ہیں جن کے خلاف MPOs جاری کر کے آپ ان کو حراست میں رکھتے ہیں اور جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو آپ کو بھی کم سے کم پتہ تو چلے گا۔ تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، نہ ایک ہفتے کا، نہ ایک ماہ کا ایک ایفیکٹ ہے یا اثر ہے، یہ کئی ماہ پر محیط جو ہے وہ ایک معاملہ چلا آ رہا تھا۔ ثاقب بشیر صاحب، بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے یہ کہ جسٹس بابر ستار کی عدالت اس معاملے کو بڑا کنسسٹنٹلی ٹیک اپ کیے ہوئے، وہ 3 MPO کا معاملہ ہو یا 16 MPO کا معاملہ ہو، بار بار روکا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس کو ایکسرسائز کیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ جسٹس بابر ستار کی کورٹ کی یا عدالت کا پریشر تو نہیں لے رہی تھی، یہ پریشر کہیں اور سے آ رہا تھا جو شاید عدالتی پریشر سے زیادہ تھا، یہ سمجھا جائے؟ اب اس بات کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی ڈی سی اسلام آباد جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے، وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے خود یہ کام کیا یا ان کو کہا گیا، اس حوالے سے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیں گے۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بھی سامنے آیا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اسی شہرجار افریدی کے کیس میں عدالت نے ڈی سی اسلام آباد سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ 3 MPO کا جو آپ اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں یہ کس لا کے تحت استعمال کر رہے ہیں، کس نے آپ کو ڈیلیگیٹ کی ہے؟ تو وہ بھی 2 روز قبل جو ہے وہ کل بلکہ سماعت تھی اس پہ، تو اس پہ ڈی سی اسلام آباد یا لا افسران عدالت کو تسلی بخش جواب دے نہیں سکے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ بادی النظر میں ڈی سی اسلام آباد کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے
ایسا جو ہے ایم پی او جاری کرنے کی، اور اس پر الگ سے عدالت جو ہے وہ اس پہ معاونین اور اٹارنی جنرل کو بلایا ہے، اور وہ ایک الگ سے دلچسپ کہانی نکل آئی ہے کہ ایم پی او جاری کرنے کا ڈی سی کے پاس اختیار ہی نہیں، نہ ان کو جو ہے وہ کوئی پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ہے، اور ڈی سی اسلام آباد کو اس لیے عدالت نے کل جو ہے وہ روک دیا ہے کہ اس کے بعد آنورڈ تا حکم ثانی وہ کسی قسم کا کوئی ایم پی او کا 3 ایم پی او کا کوئی آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کریں گے۔ یہ کیس تو بڑے دلچسپ جو ہے وہ صورت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ڈی سیز کی طرف سے 3 ایم پی او کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے نقص امن کے خطرے کے پیش نظر، جو خاص طور پہ حالیہ ہم نے سیاسی دنوں کے اندر تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو مزہ چکھانے کے لیے کچھ حکومتیں یا پولیٹیکل لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایکسرسائز تو ڈی سیز کے تھرو کیا جاتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ کیا یہ پاورز ڈی سیز کو، میجسٹریٹس کو نہیں دیتا ہے کہ 3 ایم پی او کے تحت یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرے اور گرفتاریاں کرائیں؟ قانون میں یہ ایک عامر کے دور میں یہ قانون جو ہے 3 ایم پی او کا بنا تھا، اور اپوننٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل اپوننٹس ان کو دبانے کے لیے بنیادی طور پر یہ جو ہے وہ لا ایم پی او کا آیا تھا، اور 1965 میں مطلب 60s میں یہ آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے ڈی سی ہیں ان کے حوالے سے یہ کنفیوژن ہے، اور ان کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ڈی سی کو یہ اختیار نہیں ہے، باقی جو ڈی سی ہیں پورے ملک میں مختلف صوبوں میں ان کو یہ اختیار ہے، جیسا جیسا بھی ہے اس کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن لا ان کے لیے جو ہے ان کو اتھارٹی دیتا ہے، لیکن ڈی سی اسلام آباد کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ لا بنا 1965 میں اس وقت نہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا نہ ڈی سی تھا، اور وہ راولپنڈی کا جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا اس کے پاس وہ اختیار تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ازیوم کر لیا کہ وہی اختیار جو ہے وہ اسلام آباد کے ڈی سی کو دے دیا جائے، کہیں پہ لکھی پڑھی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد کا ڈی سی ایسا اختیار استعمال کر سکتا ہے یا کسی سطح پہ ان کو کوئی اختیارات ڈیلیگیٹ کیے گئے ہوں، اس لیے یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آیا۔ ایک اور پوائنٹ کہ پچھلے 3 ماہ کی اگر ہم بات کریں تو 3 ماہ میں جتنے بھی ایم پی اوز جاری کیے ڈی سی اسلام آباد نے، تمام جو ہے وہ کالعدم ہوئے، سیٹسائیڈ ہوئے، اور کسی ایک ایم پی او میں بھی ڈی سی اسلام آباد اپنے اس نوٹیفیکیشن کا دفاع نہیں کر سکے۔ تو یہ بہت سارے ایلیمنٹس تھے جن کو ڈی سی اسلام آباد کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ اور یہاں ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف بھی اسی طرح اختیارات سے تجاوز کا کیس چل رہا ہے، وہ بھی توہین عدالت کا کیس ہے، جہاں پہ انکنڈیشنل اپالوجی آئی جی اسلام آباد کر چکے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے شیری مزاری کی گرفتاری کی تھی عدالتی حکم کے باوجود، وہ کیس بھی جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد فکس ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو انہوں نے بتائے۔ ویلکم بیک۔ ملک میں انتخابات کی فضا پر دھندلکا چھایا ہوا ہے، یہ ایسے سیاہ بادل ہیں جو چھٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ گزشتہ دنوں ایسی افواہیں تھی کہ صدر مملکت انتخابات کی تاریخ دیں گے، لیکن صدر مملکت کی جانب سے بھی ایسی خاموشی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، یعنی وہ چپ سادے ہوئے ہیں، وہ کوئی تاریخ نہیں دے رہے، اور خاص طور پہ جو اہم ملاقات ایوان صدر میں ہوئی تھی اس ملاقات کے بعد یہ خاموشی کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ اب ایک طرف صدر مملکت کے ہاں خاموشی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی خاموشی اپنائے ہوئے ہے، یعنی ایسی پالیسی ہے کہ اس میں بھی خاموشی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی، یعنی وہاں سے نہ تو تاریخ آ رہی ہے اور نہ ہی صدر مملکت تاریخ دینے کو تیار ہے۔ دونوں آئینی شکوں کا سہارا لیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان آرٹیکل 48 کلاس 5 کی بات کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی بات کرتا ہے، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات میں یشنے میں کوئی عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو مطلب واضح ہے کہ انتخابات دلی دورست ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔